Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to a very spiritual episode of the Viral Podcast by Daili Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. आज का पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब है. ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था. आप सबको मालूम है फितने का दौर है. हर तरफ फितना आपको नज़र आता है, फहाशी नज़र आती है, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं. यूथ हमारा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है. किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा. इस्लाम से बहुत दूरी है और इस्लाम की तालीमात जो हमारी बेसिक ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए वो हम उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं. रूह को सुकून नहीं मिल रहा है और इसी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो ये पॉडकास्ट बहुत टाइम से हम करना चाहते थे और आज फाइनली ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं. आज इस पॉडकास्ट के अंदर जिन गेस्ट को मैंने बुलाया हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, रुकिया स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह. तो आज हम पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाहेंगे मुफ्ती खुबैब शाहिद साहब को. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया. कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं. बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त निकाला अपना कि आप यहाँ पे आए. अल्लाह आपको बरकत दे. मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फितने के दौर के अंदर एक इस्लाम की अच्छी तस्वीर या जितने भी टॉपिक्स आप लोग कवर करते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको लेके चल रहे हैं. अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. अच्छा, हम बहुत सारे मामलात पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, जिसमें क्लैरिटी चाहिए. तो मैं आपको पहले भी हम पॉडकास्ट से पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं चाह रहा था कि मैं किसी रेलेवेंट उलेमा या मुफ्ती को अपने पॉडकास्ट पे बुलाऊं जो आज के मसाइल के बारे में जवाब दे सकें. बहुत सारे हम उनको देखते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हट जाते हैं पीछे, वो फिर आपको जवाब नहीं देते और बहुत सारे उसमें आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलता. और आज के यूथ के बहुत सवाल हैं जैसे आपको पता है, और इसमें यूथ की भी गलती नहीं है. एक तरीके से मैं आपको बोलूँगा, आप देख रहे हैं फितने का दौर है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर तरफ इस्लाम से हट के हर चीज़ हो रही है, हर पूरा माशरत हमारी तबाह हुई हुई है, हर चीज़ आपके सामने. तो लोगों के सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि उसके जवाब हम दें. उससे पहले मुझे ये बताएं कि आप रुकिया स्पेशलिस्ट हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, तो इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा बताएं कि यहाँ तक आप कैसे आए, रुकिया बेसिकली है क्या, और आप मुफ्ती हैं माशाल्लाह, तो आपने तालीमात कहाँ से हासिल की. थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताएं कि लोगों को पता चले कि एक इंसान मुफ्ती किस तरीके से बनता है और रुकिया स्पेशलिस्ट और स्पिरिचुअल डॉक्टर किस तरीके से बनता है. बहुत शुक्रिया. असल में बेसिकली एक मेरा ताल्लुक़ जामा सत्तारिया इस्लामिया से है. ये कराची के अंदर वाक़ है. हमारा अपना इदारा है. मेरी तालीमात भी यहीं से हैं. 9 साल दरस निज़ामी मैंने अपना जो है वो मुकम्मल किया. फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेके आई वेंट दुबई फॉर 2 years. आई वॉज ओवर देयर एज अ सीनियर इमाम एंड मुदर्रिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ दुबई. आई केम बैक इन 2018. तो वहाँ से आने के बाद मेरे दादा और मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह रुक़िया की फ़ील्ड के अंदर काफ़ी अरसे से थे. मेरे दादा का इंतकाल हुआ 2020 के अंदर और मेरे वालिद साहब ज़्यादा अपनी तबीयत की वजह से एक्टिव नहीं है इसके अंदर. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजर्बा इस फील्ड के अंदर मेरी उम्र से ज़्यादा है अल्लाह की तौफ़ीक़ से. तो बेसिकली रुक़िया एक इस्लामिक टर्म है और आज हमारे माशरे के अंदर जो लफ्ज़ बड़ा मशहूर है दम दुरूद करना, ये दम दुरूद हमारे माशरे के और हमारे जो एक कल्चर है उस लिहाज से जुमला है और लफ्ज़ है, लेकिन इस्लाम में इसका एक प्रॉपर वर्ड है, दैट इज़ रुक़िया. रुक़िया बेसिकली 2 चीज़ों का नाम है. या रुक़िया के अंदर 2 पोर्शंस होते हैं. पहले पोर्शन के अंदर जो है वो कुछ कुरानिक वर्सेस होती हैं और दूसरे पोर्शन के अंदर कुछ ऑथेंटिक बुक्स ऑफ अहादीस से सप्लिकेशंस होती हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम से ऑथेंटिक बुक्स ऑफ अहादीस के अंदर साबित हैं, लाइक बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा. तो ये सारी दुआएं, ये सप्लिकेशंस, ये कुरानिक वर्सेस पढ़ के पेशेंट पर दम किया जाता है. ओके. अब ये रुक़िया किस चीज़ के लिए किया जाता है? क्या मसाइल हों, क्या बीमारियां हों, क्या परेशानियां हों, तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन. अल्लाह ने कुरान को शिफ़ा बनाया. क्या बनाया? शिफ़ा बनाया. और अल्लाह ने ये नहीं बताया कि ये कुरान शिफ़ा है सिर्फ़ जिस्मानी बीमारी के लिए. अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये सिर्फ़ रूहानी बीमारी के लिए शिफ़ा है. मैं ये कहता हूँ कि ये कुरान शिफ़ा है, वो कोई रूहानी बीमारी हो, वो जिस्मानी बीमारी हो, वो नफ्सियाती बीमारी हो, या वो बीमारी आज दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हो, क़यामत से पहले किसी भी टाइम के अंदर उसने आना हो, क़यामत तक सारी बीमारियों के लिए कुरान शिफ़ा है. और रुक़िया के अंदर कुरान पढ़ा जाता है. तो वो कोई रूहानी हो, जिस्मानी हो, नफ्सियाती हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह हों, तो आप वहाँ पर रुक़िया परफॉर्म करें, रुक़िया की रूटीन को फॉलो करें एंड सी द रिजल्ट्स इंशाअल्लाह. अच्छा, मुझे ये बताएं कि रुकिया के अंदर बेसिकली आप किस तरीके से डिटरमिन करते हैं कि इसको, जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट आ रहा है
اور اس کو انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے, تو آپ کس طریقے سے پرفارمنس کس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کیا چیزیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ریزلٹس کتنے افیکٹو آپ کے ہوتے ہیں, ریزلٹس ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے, بیکاز یہ اتنا میرے حساب سے اتنی کامن چیز نہیں ہے. لوگ دم درود تو خیر کرواتے ہیں, بٹ آج کل جو یوتھ ہے آئی تھنک اس میں بہت سارے لوگ بلیو نہیں کرتے کہ اس سے کچھ ہوتا بھی ہوگا, اس سے کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اور انزائٹی اور ڈپریشن ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک بنا ہوا ہے آج کل. ایسا ہی آپ کچھ بھی اگر انزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے جو ہے تلوار لے کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ واقعی میں مینٹل ڈس آرڈر ہے, ایک مینٹل بیماری ہے. اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہے مینٹل ڈس آرڈر ہے, بالکل ایک ذہنی بیماری ہے. جیسے آپ کو نارمل بیماریاں ہوتی ہیں ویسے یہ بھی ذہنی ایک بیماری ہے, اور اس کا علاج صرف یہ اسی حد تک ہے کہ آپ کسی تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں یا پھر آپ میڈیسنس کھانا شروع کر دیں, یا رقیہ سے واقعی میں اس کو لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ رقیہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور کچھ میڈیسنس بھی ساتھ لے کے چلیں. دوا اور دعا دونوں ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اب ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور آپ نے کہا کہ جی سر میں درد ہے, اس نے پیناڈول لکھ کے دے دی یا پوسٹان جو بھی لکھ کے دے دی, اور آپ گھر میں آئے پیناڈول 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 پوسٹان پوسٹان. تسبیح گھمانے سے نہیں ہوگا. آپ کو جانا پڑے گا تھوڑا سا پریکٹیکل لائف میں اتر کے, اس دوائی کو کھانا پڑے گا, جو روٹین ڈاکٹر نے بتائی ہے اس کو فالو کرنا ہوگا. آپ کا سوال یہ ہے کہ رقیہ سے فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے, اور نوجوان اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے. آپ کو میں بتانے میں بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ آج رقیہ کے بارے میں سب سے زیادہ نوجوان جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ رقیہ کیا ہے, واٹ آر دا بینیفٹس آف رقیہ. ہماری میڈیا انڈسٹری کے اندر, ہماری اللہ آپ کو بھلا کرے جو فلم انڈسٹری ہے, اس کے اندر اتنے سارے لوگ مجھ سے وابستہ ہیں, مجھ سے تعلق میں ہیں, جو فریکوینٹلی مجھ سے رقیہ کرواتے ہیں, ویکلی رقیہ کرواتے ہیں, اس لیے کہ ان کو اچھا جو میڈیا پہ آتا ہے, جس کی فزیکل اپیرنس ہے, جو لوگوں کے سامنے آتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اس کو نظر لگتی ہے. جو چیز سامنے آئے گی اس کو نظر لگے گی. اچھا, تو نظر بد کو اتروانے کے لیے لوگ رقیہ کرواتے ہیں. اور اس سے فرق پڑتا ہے لوگوں کو. اور یا کیونکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے, ہم شفا نہیں دے سکتے. میں ہوں, کوئی ولی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی بھی ہو, کوئی شفا نہیں دے سکتا. ہم وہ روڈ میپ بتا سکتے ہیں, وہ طریقہ بتا سکتے ہیں کہ جس طریقے پر چل کے آپ کو شفا مل سکتی ہے اللہ کے حکم سے. اچھا, پھر رقیہ کے اندر کالا جادو اور جس طریقے کے آج کل معاملات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی بھی دوسرے شخص کو خوش دیکھ کے برداشت نہیں کرتے. اچھا, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا آپ پینڈنگ میں ڈالیں سوال کو. آپ کا تو سوال تھا وہ ادھورا, یعنی میرا جواب ادھورا رہ گیا. آپ نے پوچھا تھا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے, اس کو نظر بد ہے یا جناتی مسئلہ ہے یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. اس کو صرف جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں کہ بہت سے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں تو ان کو ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی بیماری نہیں ہوتی. ان کو صرف 20 سے 25 منٹ, آدھے گھنٹے کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ دے آر گڈ. اچھا, میرے پاس ایک سمٹمس کا چارٹ ہے, جو بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں میں ان کو چارٹ بھیجتا ہوں. 30 سے 32 سمٹمس ہیں. آپ مارک کر دیں آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں, کون کون سی علامات آپ کے ساتھ ہیں. اب جب وہ مارکڈ سمٹمس کا چارٹ میرے پاس آتا ہے, میں اس کو گو تھرو کرتا ہوں, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کا کیس اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یا تو نظر بد کی کیٹیگری میں فال کرے گا, یا جن پوزیشن کی کیٹیگری میں فال کرے گا, یا پھر بلیک میجک کی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا. جس قسم کے سمٹمز ہوں گے پھر اس کا علاج جو ہے وہ شروع کیا جائے گا رقیہ کے تھرو. یہ تو اچھا, کتنی جلدی فائدہ ہو جاتا ہے, آدھے گھنٹے کے اندر بھی فائدہ ہوا ہے. اچھا, میرے پاس ایک کیس آیا, ان کی بچی تھی, میرے خیال ہے کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے, اور آج تک ان کے دعاؤں کے میسیجز میرے پاس آتے ہیں. ہوا یہ کہ میرے پاس ایک کیس آیا, مفتی صاحب ہم بہت پریشان ہیں, سارے ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے, ساری رپورٹس ہم نے چیک کرا لیں, آپ کا کسی نے نمبر دیا, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں پتہ نہیں آؤٹ آف سٹی تھا یا کیا, میں نے ان کو ٹائم دیا, بلا لیا. اب جب وہ میرے پاس آئے, میرے آفس میں داخل ہونے کے لیے, وہ بچی اپنے پنجوں کے بل آئی, یعنی پیر پورا نہیں ٹک رہا تھا اس کا. اچھا, اس پر حاضری ہوئی بھی تھی. اچھا, جناتی مسئلہ تھا. وہ اس طریقے سے پنجوں کے بل چل کے آئی, اس کی گردن اکڑی ہوئی, ہاتھ پاؤں ایسے مڑے ہوئے. آفس میں اس کو لا کے بٹھایا. اب آفس میں لا کے بٹھایا, میں نے اپنی پڑھائی شروع کی. پڑھائی سے مراد قرآن پڑھنا شروع کیا, دعائیں پڑھنی شروع کی. میں جیسے جیسے پڑھتا چلا گیا, اس کی آواز بڑھتی چلی گئی, وہ چیخنا شروع ہو گئی. وہ جتنا چیختی چلی گئی, میں اور اونچی آواز سے قرآن پڑھتا چلا گیا, وہ اور چیختی چلی گئی. آدھے گھنٹے کے سیشن کے اندر اللہ کی توفیق سے وہ اچانک سے نڈھال ہوئی. میں نے اپنے رقیہ ریسائٹڈ واٹر اس کو دیا, میں نے اس کے جو ہے وہ تیل لگوا دیا, اور اس کو جو ہے وہ اولیو آئل اور بلیک سیڈز اور شہد, اس قسم کی چیزیں میں نے اس کو یوز کروا دیں, اور الحمدللہ وہ کیس سالو ہو گیا. اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے.
یہ ہے رقیہ کا فائدہ. تو نظر بد ہو, جناتی مسئلہ ہو یا جادو کا مسئلہ ہو, اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ جادو کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جی واش روم کے اندر جو ہے وہ خون کے ڈراپس نظر آ رہے ہیں, کپڑے پھٹ گئے, کپڑے پھٹنے کے بعد اچانک سے غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے کپڑے؟ غائب ہو گئے. گھر کے گارڈن کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے پرندے کہ جو عجیب و غریب شکل کے, سر کٹا ہوا, بازو کٹے ہوئے, ٹانگیں الگ, دھڑ الگ, اور وہ سارے پیس ایک جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. گھر کے گارڈن سے جو ہے وہ نیمو لیمنس جو ہے وہ نکل رہے ہیں. تو اس قسم کے سمٹمز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جادو ایگزسٹ کرتا ہے دنیا کے اندر. تو آپ استخارہ کرتے ہیں یا استخارے کے بغیر آپ صرف سمٹم جو چارٹ بتا رہے ہیں اس سے ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہے, نظر ہے, حسد ہے؟ وہ ڈٹرمائن کیسے کرتے ہیں آپ کہ اس کو یہ والی چیز ہے؟ سمٹمز کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے ان کو حسد ہے یا ان کو نظر بد ہے یا ان کے ساتھ ڈپریشن اینزائٹی کا مسئلہ ہے. استخارہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آج ہمارے یہاں متھ ہے کہ کسی مولوی صاحب سے استخارہ کروا لو. یہ متھ ہے کہ کسی مفتی صاحب سے استخارہ کرا لو, شادی ٹھیک ہے یا نہیں, یہاں پر آفس کھولنا ٹھیک ہے یا نہیں, یہاں کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کی فیلڈ کے اندر جانا ٹھیک ہے یا نہیں, استخارہ کروا لو. غلط ہے, متھ. آپ قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لیں, حدیث کے سارے ذخیرے کو پڑھ کے دیکھ لیں, کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے استخارہ نہیں کروایا. اچھا, کتنی بڑی بات ہے. اوکے, استخارہ کروایا ہی نہیں ہے. تعلیمات کیا ہے؟ آپ کو شادی کرنی ہے, 2 گھرانے آپ کے سامنے, یہاں کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ استخارہ کریں, خود کریں, کسی سے نہ کروائیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ وتھ یور سیلف. کسی سے نہیں کروائیں, خود کریں, کسی مولوی صاحب کے پاس نہ جائیں. دیکھیں ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیے نا. کسی کے پاس کیوں جا رہے ہیں اپنا تعلق بنوانے کے لیے؟ رقیہ بھی پھر میں خود کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, میرے پاس بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں رقیہ کے لیے, تو میں ان کو اپنے اوپر منحصر نہیں رکھتا یا اپنے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رکھتا کہ جی آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ کو رقیہ کے بارے میں ہوگا اور یہ سارے معاملات. نہیں, پہلے سیشن کے اندر میں بتاتا ہوں کہ آپ نے رقیہ کیسے کرنا ہے. آگے 7 days کی رقیہ روٹین ہوتی ہے, 1 دن میں کرتا ہوں, پھر مزید ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے خود رقیہ کرنا ہے, استخارہ بھی خود کرنا ہے. استخارہ کے بعد کوئی خواب آئے گا, استخارے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی, استخارے کے بعد فوراً سو جانا ہے, استخارہ رات میں کرنا ہے, یہ ساری متس ہیں. آپ کسی بھی ٹائم استخارہ کر سکتے ہیں, صبح, دوپہر, شام, رات میں, کسی بھی ٹائم. لیکن جو اوقات ممنوعہ ہیں جن میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے اس پہ آپ استخارہ نہیں کر سکتے. مطلب استخارہ کرنے کے لیے آپ کو جو دعائیں ہوتی ہیں استخارے کی وہ پڑھ کے سونا ضروری ہوتا ہے, نہیں سونا؟ بالکل نہیں اچھا, سونا. ایسی یہ بھی مت ہے. یہ اگر نارملی اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں, ورنہ کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر استخارہ کر لیا, امی کہہ رہی بیٹا تم نے استخارہ کر لی, جا کے سو جاؤ. بھائی کہاں ہے بیٹا, تم نے استخارہ کیا اور ابھی تک تم یہاں گھوم رہے ہو, فون پہ لگے, وہ جا کے سو جاؤ, استخارہ خراب ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ دن میں استخارہ کریں, آپ اپنے آفس میں استخارہ کر لیں. اور خواب آنا بھی لازمی نہیں ہے. خواب آنا لازمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ 2 گھرانے, یہاں پہ شادی کرنی ہے, یہاں نہیں کرنی, یہاں پہ جو ہے وہ گرین سگنل آ گیا, یہاں پہ ریڈ سگنل آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھیں, استخارہ کیا جاتا ہے جب آپ ڈبل مائنڈڈ ہوں. استخارے کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ. اللہ مشورہ فرشتوں کو بھیج کے نہیں کرے گا, دے گا آپ. استخارہ آپ نے کر لیا تو جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی, جو راستہ آپ کے لیے اچھا ہوگا, شادی کے لیے جو لڑکی, جو گھرانہ آپ کے لیے اچھا ہوگا, کاروبار کرنے کے لیے جو فیلڈ آپ کے لیے اچھی ہوگی, وہ اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گا. آٹومیٹکلی وہ اس کی طرف آپ کا رجحان ہوگا. پوری کائنات آپ کو وہاں اس طرف لے کر کے جانا شروع ہو جائے گی. اچھا, اور اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہی اللہ کا جو ہے وہ مشورہ ہے کہ دس از دا رائٹ وے فار یو. مطلب خواب کی بھی کوئی شرط نہیں ہے, راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں. مائٹ بھی پاسبل کہ آپ کو خواب آ جائے, مائٹ بھی پاسبل, چانس ہو, لیکن ضروری نہیں ہے. لوگ بیٹھے تھے نا یار خواب ہی نہیں آیا, استخارہ کر لیا. نہیں. اچھا, استخارہ کر لیا, سمجھ میں نہیں آ رہا, پتہ نہیں چل رہا, یا کروں نہ کروں, دوبارہ استخارہ کریں. پھر پتہ نہیں چل رہا, کروں نہ کروں, دوبارہ استخارہ کریں. اللہ آپ کے لیے راستے بنا دے گا. اور خود کریں, اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, امی ابو سے کروا سکتے ہیں, امی ابو سے کروا لیں. باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشلسٹ, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یار میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے استخارہ نہیں کروایا.
اس سے بڑی تو اس پھر سے کوئی بات بڑھ ہی کے نہیں ہے. کیا ہو اس سے سکتا ہے؟ بڑی تو کوئی بات ہے. اچھا اب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو اس بارے میں اور تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. کالا جادو اور اس کو بلیک میجک، جو ہم اس کو انگلش میں بلیک میجک کہتے ہیں، کالا جادو جو ہوتا ہے، یہ عالم جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر، ہم تو کراچی میں، تو ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد وغیرہ میں تو ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو. ہر جگہ پہ چوکنگ ہوئی ہوئی ہے. یہ بنگالی، وہ بنگالی، یہ ہندو، یہ مسیحی، یہ وہ اور نمبر بھرے ہوئے ہیں. اور یہ اتنی برانڈنگ اگر ہو رہی ہے اور اتنا خرچہ وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب دا بزنس از ڈوئنگ ویل. اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اور جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کالا جادو واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ مطلب کسی پہ کالا جادو کروانا ہے تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ واقعی میں اس طرح کے گندے علم کرتے ہیں؟ اور کسی کے اوپر اگر جادو ہو جائے تو وہ جادو کا توڑ کس طریقے سے توڑ کروانا ضروری ہے نہیں؟ اور کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پر جادو ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا؟ یہ بتائیں. گڈ کوشچن. دیکھیں، جادو کالا ہو، گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، واٹ ایور دا کلر از، کوئی بھی جادو ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اس کا توڑ صرف ایک ہے. صرف ایک توڑ. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام پر بھی جادو ہوا. بخاری کے اندر روایت ہے اور حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں ستۃ اشہر کے، کہ نبی علیہ السلام پر تو جادو ہوا، وہ کوئی 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 کے لیے نہیں، 4 کے لیے نہیں، پورے 6 مہینے تک جادو کے اثرات آپ پر رہے. تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جادو دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں. اور وہ اثرات کیا تھے؟ وہ اثرات میں آپ کو بتاتا ہوں. جادو کے نتائج کے اندر میں آپ کو بتاؤں، قرآن خود کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. آج میاں بیوی کے جو پھڈے ہیں، کتنے گھریلو معاملات خراب ہیں، ہر طرف طلاق، ہر طرف طلاق. تو یہ اس جادو کے ذریعے سے بھی میاں بیوی کو الگ کیا جاتا ہے. بے تحاشا کیسز آتے ہیں. اس کے سمٹمز بڑے خطرناک ہیں. میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے ہوتے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ کبھی کسی اور وقت اس کے اوپر بات کریں گے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید تکلیف کے اندر، اور آپ کے اس شدید تکلیف کی وجہ سے سر کے بال تک گرنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ لیٹے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے پاس. حدیث میں آتا ہے 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور ایک فرشتہ آپ کے پیروں کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے، ما وجع الرجل، کیا ہوا ہے بھائی، ان کو کیوں تکلیف میں ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، مطبوبون، ان پر جادو ہوا ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے، من طبہ، کس نے جادو کیا ہے؟ وہاں سے جواب آتا ہے، لبید بن عاصم ایک ہے، یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی کس چیز کو استعمال کرتے ہوئے جادو کیا گیا؟ کس چیز پر؟ ابھی یہاں سے ایک بڑی چیز نکلنے والی ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ سمجھ جائیں اس کو کہ جادو کس چیز پر ہوتا ہے. کپڑے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، پھر فرشتے نے سوال کیا کہ وہ جادو کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ جواب آیا، زروان نامی ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جادو چھپایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام اٹھے، اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لیا، وہاں پہ گئے. کنویں کے اندر ایسا پانی تھا، اتنا خوفناک پانی تھا کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، مجھے اس وقت الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، کہ ایسا لگتا تھا کہ اس پانی کے اندر مہندی نہیں ہوتی، کسی پانی کے اندر اگر مہندی کو گھول دیا جائے تو وہ کیسا رنگ ہو جاتا ہے اس کا، ایسے رنگ کا پانی. اور اس جگہ کے، اس جنگل کے جو درخت تھے، ایسا لگتا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر شیطانوں کے سر لٹکے ہوئے ہیں. آپ نے سارا پانی باہر نکلوایا. حضرت علی بھی تھے اور غالباً حضرت عمر بن عاص تھے، تو ان سے سارا پانی باہر نکلوا کے دیکھا، نیچے کچھ بلاکس رکھے ہوئے، اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. ان کو نکالا تو اس کے نیچے آپ کا کومب اور اس پر لگے ہوئے آپ کے بال، اس پر جادو ہوا، اور اس پر 11 نوٹس لگی ہوئی. حدیث کے الفاظ، فنزل علیہ بالمعوذتین، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنے ساتھ معوذتین لے کے، سورہ فلق، سورہ ناس. اللہ فرماتا ہے، اے میرے نبی، میں نے آپ کو 11 آیات دی ہیں. نوٹس کتنی لگی ہوئی تھیں؟ 11 لگی ہوئی تھیں. آپ نے پہلی آیت پڑھی، ایک نوٹ کھل گئی، دوسری پڑھی، دوسری کھل گئی، اسی طریقے سے 11 نوٹس کھل گئیں. اب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے ہماری آڈینس کے لیے، اگر جادو سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کالا جادو ہو، وہ نیلا ہو، وہ پیلا ہو، واٹ ایور دا کلر از، اپنی ذاتی استعمال کی چیزوں کو سنبھال کر کے رکھیں.
آپ کے کنگھے پر، آپ کے بالوں پر، آپ کے ناخنوں پر، آپ کے استعمال شدہ کپڑوں پر، کوئی بھی چیز کہ جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے اس پر جادو ہو سکتا ہے، اور وہ جادو کرنے والا آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو. اچھا. کیونکہ یہودی تو پہنچ نہیں پا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام تک. ایک لڑکا تھا یہودی جو آپ کے گھر میں کام کرتا تھا، تو اس کو پکڑ کے، اس کو بہلا پھسلا کر، کچھ بھی کر کے آپ کے بال منگوا لیے اور کنگا منگوا لیے. تو جتنے بھی سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کام لیا جا رہا ہے. بی اویئر. تو یہ جو کپڑے ہیں آپ مطلب فار ایگزامپل پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کا پھر کیا کیا جائے, مطلب کیا کرنا چاہیے ان کا؟ کسی کو دے دیں گاؤں گونٹ کے اندر, کسی کو دور پہن جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو, اس سے کوئی آپ رشتہ کو داروں تعلق کو نہ نہیں ہو, دیں, کوئی رشتہ دار نہیں. رشتہ داروں کو بھی نہ دیں, اور دیکھیں جو جن سے قریبی ان ہوتا کو ہے بھی نہ نا, دیں. جو قریبی ہوتا ہے نا, جس کو آپ کے بارے میں سارے بھید پتہ ہوتے ہیں, آپ کے سارے بھید پتہ ہوتے ہیں, آپ کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو وہ جانتا ہے, آپ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے مرتا ہے, وہیں کہاں پہ سے وہ اٹیک دبانا کرتے ہوگا ہیں, اس وہیں کو. پہ وہ اٹیک کرتے ہیں. اور پھر اس کا توڑ جادو ہو گیا کسی کے اوپر, جادو کا توڑ. تھوڑی سی مجھے وہ بھی تو بتائیں, تھوڑی سی سمٹمس بھی تو بتائیں نا, کہ کسی پہ اگر جادو ہے تو تھوڑے بہت سمٹمس بتائیں کہ یار اس کو پتہ چل جائے یار میرے اوپر جادو ہوا ہوا ہے یا میرے اوپر نظر ہے. تھوڑے بہت سمٹمس بتائیں جو بیسکلی دیکھیں ایزی اس نظر میں بد سمجھ کے میں. جو سمٹمز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ چلنے میں بھاری پن محسوس ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کے سر پہ بھاری پن ہوگا, آپ کے شولڈرز بہت زیادہ بھاری ہوں گے, چیسٹ آپ کا بہت ٹائٹ ہو رہا ہوگا, آپ کی بھوک بند ہو جائے گی, آپ کو کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے دوست آپ کو اچھے نہیں لگ رہے, آپ جس اچھے سے اچھے ماحول کے اندر ہیں آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے, دل نہیں لگ رہا آپ کو, دل نہیں لگ رہا. اٹ مینس یو ہیو گاٹ اے ولائی. اور جو ہماری جو بلیک میجک ہے اس کے سمٹمس اور زیادہ اسٹرانگ ہے. جیسے میں نے بتایا, خون آپ کو نظر آئے گا, خون کے اسپاٹس فرش, گھر کے فرش پہ نظر آئیں گے, دیواروں پہ نظر آئیں گے, واش روم میں نظر آئیں گے, کپڑے پھٹ جائیں گے, سوئیاں بھی نکل سکتی ہیں آپ کے جو ہے وہ تکیے سے یا کہیں سے بھی, تعویذ بھی دبے ہوئے ہوتے ہیں, تعویذ دبے اس ہوئے ٹائپ کی چیزیں ہوتے ہیں, ہوتی ہیں. تعویذ کو دبایا جاتا ہے. یہ بہت سارے سمٹمس ہوتے ہیں. اور ہو گیا جادو آپ کے اوپر, کسی کے اوپر, تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ سورہ فلق سورہ ناس. سورہ فلق سورہ ناس. سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں 11 آیات, 11 نوٹس کو توڑنے کے لیے. لیکن جب تک آپ اس کو پورے ایمان, پورے یقین, پورے اعتماد اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے فائدہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یار سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا, فائدہ نہیں ہوا, ان کو بھی دکھا لیا, ان کو فائدہ نہیں ہوا, چلو 50-50 ہے, ان کے پاس بھی چلے جاؤ, فائدہ ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ایمان نہیں آپ جہاں پر یقین نہیں ہوگا نا, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, جب تم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو, کسی چیز کی طلب کر رہے ہو, تمہیں اس کے ملنے کا پورا یقین ہونا چاہیے, کہ یہ ہوگا ہی, 50-50 نہیں ہونا چاہیے, ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. فل کانفیڈنس کے ساتھ. کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا کہ جیسا سوچو گے ویسا ہوگا. انا عند ظنی عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا سوچو گے ویسا ہوگا. پازیٹیو سوچو گے پازیٹیوٹی آئے گی, نیگیٹو سوچو گے نیگیٹیوٹی آئے گی. جہاں تم نے سوچ لیا کہ یار سب جگہ علاج کرا لیا, فائدہ نہیں ہو رہا, چلو مفتی خبیب شاہد کے بعد بھی چلے جاتے ہیں, 50-50 ہے, فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو پھر کسی اور کو تلاش کریں گے. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادیوں کے اندر بہت ڈیلے کر رہے ہیں, اور بہت سارے معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہ بھی رہا ہے تو شادی کا جو معاملہ ہے, جو شادی کا پورا جو پیٹرن بن گیا ہے ہمارے ایز اے کمیونٹی, اس کے اندر شادی وہ کرنے سے کر نہیں پا رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے کہ جب انسان بالغ ہو جائے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہو اور وہ اپنے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ بھی لے, لیکن گھر والے نہیں مانتے بہت صورتحال کے اندر کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو, ابھی تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی تمہارے پاس جاب نہیں ہے, ابھی تمہاری کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا کس اسلامی حساب سے مجھے بتائیں کہ شادی جلدی کرنی چاہیے, کب کرنی چاہیے, کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ کو جب شادی کرنا ضروری ہے, اور اگر آپ کے گھر والے نہیں مان رہے تو پھر آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں شریعت نے جو ہے وہ کوئی خاص ہمیں نمبرز نہیں بتائے ایج کے, کہ 14 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں. جب بھی انسان بالغ ہو جائے, اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے کہ وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو اور فائنینشلی اعتبار سے بھی ہلکا پھلکا اپنا خرچ اٹھا سکتا ہو, بیگم صاحبہ کا خرچ اٹھا سکتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے.
اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ابھی پڑھائی مکمل کریں, پڑھائی مکمل ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ کوئی جاب تلاش کریں, جاب تلاش کر لی, نہیں جی جاب تلاش کرنے کے بعد جب پیسے آپ بنا لیں گے, تھوڑا سا فائنینشیل فریڈم ہو جائے گا, پھر آپ اپنا گھر بنائیں, جب گھر بن جائے گا پھر جا کے آپ 30-32 سال کی عمر میں جا کے شادی کریں. اور یاد رکھیں کہ جو شادی کی جو ایک شریعت نے بتایا نا کہ آپ اس میں جلدی کریں, جس کی شادی کی جلدی عمر کریں. ہو گئی ہے وہ شادی میں جلدی کرے, کیونکہ شادی میں جلدی نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے آج فتنے کا دور ہے, ہر طرف فتنہ ہے. آپ موبائل اٹھائیں فتنہ ہے, آپ گاڑی میں باہر ٹریول کریں فتنہ ہے, آپ کسی مارٹ میں چلے جائیں, مال میں چلے جائیں, ہر طرف آپ کو فتنہ ہی فتنہ, بے حیائی, فحاشی, عریانی, نیوڈیٹی, نیکڈنس, یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں زنا صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ کر لیں, زنا اس کا نام نہیں ہے. زنا کان سے بھی ہوتا ہے, زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے, زنا زبان سے بھی ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے, یا آپ ہاتھوں سے اور دل سے زنا کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں, نگاہیں 2-4 ہو رہی ہیں تو یہ نگاہوں کا زنا ہے. اگر آپ کوئی چیز سن رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں, تو یہ کانوں کا زنا ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو لے کر کے جا رہی ہیں اس بڑے زنا کی طرف کہ جس پہ اللہ کا غضب غالب آ جاتا ہے, جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں بہت شدید, کبیرہ گناہوں میں سے. تو ہمارے معاشرے کے اندر پیرنٹس کو اپنا دماغ بنانا ہوگا کہ بھائی بچے اگر اللہ آپ کا بھلا کرے اس ایج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں سنبھال سکتے ہیں, تو آپ ان کی شادی میں لیٹ نہ کریں. کیوں؟ اگر اس نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط قدم اٹھا لیا, کسی کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہو گئی, کچھ اس قسم کے زنا کے معاملات ہو گئے, تو وہ گناہ ان کے والدین پر بھی آئے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ابھی تو پیسے نہیں ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میری شادی ہوئی I was earning only 7,000 rupees per month. اچھا, اوکے. Back in 2015 7,000 روپے مہینہ میں کما رہا تھا اور میری شادی ہو گئی. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کسی اور کا رزق مل جائے یا آپ کے ساتھ کسی اور کی قسمت مل جائے تو اللہ رزق کے اور مزید دروازے آپ کے کھول دیتا ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. آڈینس کہے گی اپنی طرف سے مفتی صاحب باتیں جو ہے وہ لفاظیاں لگا رہے ہیں. ان یکونوا فقراء, اگر وہ غریب ہوں گے, فقیر ہوں گے, مسکین ہوں گے, فائنینشیل فریڈم ان کے پاس نہیں ہوگا, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, مالدار کر دے گا. اس کی ایک پریکٹیکل آپ کو میں مثال دیتا ہوں. میری شادی 2015 میں ہوئی. آئی واز ارننگ اونلی 7,000 روپیز. 2016 کے اندر مجھے بڑی اپرچونٹی مل گئی دبئی جانے کی, اور میں فلی اسپانسرڈ تھا. آنے جانے کا کوئی خرچہ نہیں, وہاں پر رہنے کا کوئی خرچہ نہیں, کھانے پینے کا کوئی خرچہ نہیں. پھر وہاں پر اللہ کے فضل سے یہ شادی کی برکت تھی, یہ کسی اور کے نصیب کو اپنے ساتھ جوڑنے کی برکت تھی کہ وہاں پر اللہ نے جو ہے وہ جو ایک گرینڈ موسٹ کا جو ہے وہ امام بنا دیا. یہ کیا تھا؟ یہ شادی کی برکت. دیکھیں جب تک ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے, جب تک ہم اپنے کیلکولیٹڈ طریقے سے چلیں گے, تب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. میں آپ کو ایک شریعت کا مزاج بتاتا ہوں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا سننے میں, ہماری آڈینس کو. دین کی جو بات, اب میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا سمجھ میں نہیں آتی, نہیں جی آپ کیسی, دس از ناٹ پریکٹیکل, سمجھ میں نہیں آ رہا نا. دین کی جو بات انسان کی عقل میں نہ آ رہی ہو, اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ایک لیول اوپر چلے جائیں, دیٹ از کالڈ ایمان کا لیول. اللہ کو دیکھا ہے, اللہ کو دیکھا ہے, نہیں دیکھا, ایمان ہے. ایمان ہے. نبی کو دیکھا ہے, نہیں دیکھا, ایمان ہے. قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا, رمضان میں قرآن نازل ہو رہا ہے, جبرائیل لے کر کے آ رہے ہیں, دیکھا ہے کسی نے؟ ایمان ہے. جنت ہے, جہنم ہے, عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک جگہ اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہوئی ہے اور ایک جگہ اتنی گرم جھلسا دینے والی جگہ ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہے گا. دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے. ایمان ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے, دیکھا ہے کسی نے؟ اچھا کوئی انسان قبر کے اندر کوئی کیمرہ لگا دے,
کیا عذاب ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ لیکن ہمارا ایمان ہے اگر اس زمین کے اوپر, آسمان سے نیچے زمین کے اوپر غلط کاریاں کی, غلط کام کیے, گناہ کی زندگی گزاری, تو قبر میں عذاب ہوگا. عقل میں بات نہیں آتی لیکن ایمان ہے. تو میں جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ بڑے بڑے مسئلے سولو کر دے گا آپ کے, ہماری آڈینس کے. جو بات انسان کی عقل میں نہ رہی ہو اس کو عقل سے نہ سمجھیں, ایمان کے لیول پہ جا کے سمجھیں. عقل میں بات نہیں آ رہی, شادی کر لو, پریشانی ہوگی. عقل یہ کہہ رہی ہے, عقل یہ کہہ رہی ہے تم اپنی پوری نہیں کر رہے, اس کو لا کے اور پریشان ہو جاؤ گے. عقل یہ کہہ رہی ہے, لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ نصیب کے ساتھ نصیب جڑے گا اور تمہارے راستے کھل جائیں گے. تو شادی کے اندر جلدی کرنی چاہیے. اور ہاں, اگر کوئی انسان بالکل غریب, بالکل فقٹا ہے, اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اپنے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے, اپنے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پھر شریعت کیا کہتی ہے, اور ہے جوان, کڑی الجوان آدمی ہے, شریعت کہتی ہے یہ جو سیکچول ڈیزائرز ہیں نا, ان کو توڑو. کیسے توڑیں؟ کوئی غلط کام کر کے, کوئی نعوذ باللہ من ذالک, سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ ہمارے نوجوان اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. شریعت منع کرتی ہے. شرعی طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھو. جب روزہ رکھو گے تو تمہاری جو ڈیزائرز ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. دیکھیں نا رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے, رمضان میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے اپنے جسم کی غذا کو گھٹا, کم کر دے, اور روح کی غذا کو بڑھا. کیوں؟ جب جسم کی غذا گھٹتی ہے تو سیکچول ڈیزائرز کم ہو جاتے ہیں, دماغ کے اندر وہ خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ کھانا نہیں کھا رہے, ڈائٹ بہت زیادہ اچھی نہیں لے رہے. تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, جو اس کے پیچھے میکینزم ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس بارے میں. اچھا, اب یہ شادی کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے آج کل بہت سارے ہمارے علماء ہیں جو بہت زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ ایک شادی کو پروموٹ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں 2 شادیاں کرو, 3 شادیاں کرو, 4 شادیاں کرو. آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو ہے, اور مجھے اسلامی طور سے بتائیں, اسلامی ہماری جو اسلام کی پرنسپلز ہیں اس کے حساب سے بتائیں کہ شادی 1 کرنی چاہیے, 2 کرنی چاہیے, 3 کرنی چاہیے, 4 کرنی چاہیے, اور اگر آپ نے ایک شادی کی ہے تو دوسری شادی کرنے کے لیے کیا ریزنز ہونے چاہیے, کس موقع پہ آپ کر سکتے ہیں اور کس موقع پہ آپ کو کرنا چاہیے, اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے 2 3 شادیاں کرنی چاہیے؟ اپنے سوال کے اندر ایک اور سوال کا اضافہ کریں کہ شادیاں کتنی کرنی چاہیے اور کس سے کرنی چاہیے. اوکے, شادی کس سے کرنی ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن مجید کی آیت. اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ہمارے ایک استاد تھے, وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے, نکاح کرو اس لڑکی سے کہ جو تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے جائے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, وہ لڑکی کہ جو تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے جائے, جو تمہیں پسند آ جائے. مثنیٰ وثلاث ورباع, 2 کرنا چاہو 2 کرو, 3 کی استطاعت رکھتے ہو 3 کرو, 4 کرنا چاہتے ہو, استطاعت ہے, اہلیت ہے, فائنینشیل فریڈم ہے, جسمانی قوت ہے, گو اہیڈ. دیکھیں اصل کمال زیادہ شادیاں کرنے میں نہیں ہے, اصل کمال ہے چیزوں کو مینج کرنے میں, اپنی لائف کو بیلنس کرنے میں, دونوں کے ساتھ اعتدال کرنے میں. اس کو آپ نے آئی فون 14 دیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ 16 دیا ہوا ہے. اس کو جو ہے وہ آپ دالیں کھلا رہے ہیں, اس کو جو ہے آپ وہ چکن اور مٹن اور وہ کھلا رہے ہیں. ایک سے محبت کا اظہار بہت زیادہ کر رہے ہیں اور دوسری کو جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے. تو جب اعتدال ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں اس قرآن مجید کی آیت کو کہ جی اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز اعتدال نہیں کر سکو گے. مشہور ہے یہی بات ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, بیلنس نہیں کر سکو گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اچھا, اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ, if you have doubt, اگر تمہیں شک ہے, اگر تمہیں ڈر ہے, اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے. لوگوں کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے, جو کسی کمپنی کا بڑا ہوتا ہے نا, یا کوئی چیز چلانا چاہ رہا ہوتا ہے, اس سے نہیں چل پا رہی ہوتی, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں یہ نہیں چلا پاؤں گا, یا مجھ سے نہیں چل پا رہی, میں جو چیز میں مینیج نہیں کر پاتا چیزوں کو زیادہ.
فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، تمہیں یہ شک ہو اللہ تعدلوا کہ تم ان دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، ایک پر رہو بھائی. ٹرینڈ کو فالو نہ کرو کہ فلانے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فلانے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ٹرینڈ کو فالو نہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر شادیاں نہ کرو، اپنی اہلیت دیکھو. فائنینشیل فریڈم ہے، جسمانی قوت ہے، اتنی ٹینشن کو برداشت کرنے کی تمہاری لا الہ الا اللہ، اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے، دین گو اہیڈ. وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے آج کے دور کے اندر اور جس طرح کے معاملات ہیں اور خواتین اس چیز کے اوپر بہت زیادہ آپ سمجھیں پیچھے جو ہے نا بھاگتی ہیں، جو بھی مولوی صاحب جو دو یا تین شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کرتے ہیں سب، تو اس کے اندر پھر وہ آپ کو پتہ ہے ہماری یہاں کی جو خواتین ہیں وہ بہت اس چیز کی اگینسٹ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. میں نے خود پرسنلی ایسے کچھ ایکسپیرینسز دیکھے ہیں لوگوں کے، 2 شادیاں کر لی ہیں، نہ بیچارے وہاں جا پا رہے ہیں نہ ادھر جا پا رہے ہیں، بیچ میں لٹکے میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے چائے کے ہوٹلوں پہ. میں آپ کو اپنا ایک کیس سناتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یار میں نے دوسری شادی کی اور زندگی اجیرن ہو گئی، بہت ڈیفیکلٹی کے اندر چلا گیا، میں کیا کر لیا میں نے آخر، پہلی وائف مان کے نہیں دے رہی. اب وہ میرے پاس آئے، ان کی گاڑی کے اندر میں بیٹھا، برابر میں وہ بیٹھے ہوئے، پیچھے ان کی جو ہے وہ وائف بیٹھی ہوئی. کون سی والی، پہلی یا دوسری؟ پہلی والی. بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں ویسے آپ. نہیں بھائی. اچھا. تو پہلی والی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی، وہ اپنا سارا جو ہے وہ بتا رہے اور قصہ اور سارے معاملات وغیرہ. پہلی والی نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا تھا کہ وہ کچھ کروا رہی ہے تم پر، وہ کچھ جادو وغیرہ کروا رہی ہے تمہارے پر. اچھا بولا ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو میں جانتا ہوں، چلو ان کے پاس. اب جب میں ان کی باتیں سن رہا نا تو یہ پیچھے سے مجھے مفتی صاحب پلیز آپ بول دیں کہ وہ کچھ کر رہی ہے، اور میں اندر ہی اندر ہنس بھی رہا ہوں کہ یار یہ واٹس گوئنگ آن. اب میں نے تو صحیح چیز بتانی ہے نا. اکثر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر دوسری شادی ہو گئی تو پہلی والی کہتی ہے اس نے تم پہ کچھ کر دیا ہے، اس نے تمہیں کچھ گھول کے پلا دیا ہے، تم اب میرے نہیں رہے، تم اب مجھے ٹائم نہیں دیتے، اور سارے معاملات وغیرہ. بہرحال اگر جو دوسری شادی، تیسری شادی یا چوتھی شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو میں کہتا ہوں آج کے اس پرفتن دور کے اندر پہلی وائف کو نہ صرف اجازت دینی چاہیے بلکہ اس کو پورا سپورٹ بھی کرنا چاہیے. بڑی خواتین ہمارے پیچھے آئیں گی کامنٹ سیکشن میں اس بات کو سن کے. اللہ خیر کرتے. اچھا تو یہ بھی بتائیں اس کے بارے میں کہ اس میں بھی بہت ساری کانٹرڈکشن ہے کہ پہلی جو آپ کی وائف ہے ان سے آپ کو اجازت لینی ہے یا نہیں ہے، اسلام میں ایسی کوئی چیز؟ شرعی اعتبار سے آپ کو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی وائف سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. ہاں، اور ہاں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ کی بانڈنگ بہت زیادہ اچھی ہے، آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ ایک تعلقات بہت اچھے ہیں آپ کے. اب کوئی کہے گا بھائی جب تعلقات اتنے اچھے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہو تو کیوں جا رہے ہو دوسری کی طرف؟ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اب بہت ساری چیزیں ہم کھل کے اس پہ بیان کر بھی نہیں سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان سے ذکر کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہو جائے گا، اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گی، تو پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر، ان کو کانفیڈنس میں لے کے. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ پہلی دوسری شادی کراتی ہے، بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر. سوشل میڈیا پہ آئے دن جو ہے وہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں. پہلی والی کہتی ہے میری یہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے سہیلی تھی تو میں نے اس کی شادی اپنے شوہر سے کرا دی. ایسی مثالیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں بھی، ہمارے قرب و جوار کے اندر بھی. توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کی. نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب کہ ابھی جو دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن، ابھی پاکستان انڈیا کا بھی ایک سو کالڈ وار بھی ہوا، انڈیا نے ہمارے پر حملہ کیا، پھر ہم نے انڈیا پہ حملہ کرا، اور ابھی جو پوری دنیا کے اندر جنگی صورتحال ہے، الگ قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ کنٹروورسیز آ رہی ہیں. ایلومناٹیز ہیں ان کے بارے میں بہت باتیں آ رہی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اب وقت جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے. تو ابھی آپ کا کیا اس پہ، آپ کا کیا انالیسس ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ہم اس دور کی طرف جا رہے ہیں بہت تیزی سے، یا اس دور کے اندر ہی موجود ہیں اور کسی وقت بھی قیامت جیسی جو ہے وہ سب
آنے کے ہم قریب ہیں, اس دور میں موجود ہیں, اور ابھی جو دور چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کیا اس پہ بات کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ نظر آ چکی ہیں واضح طور پہ. جیسے مدینہ مکہ کے اندر جو ہے وہ پہلے گھاس پھوس وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی پہاڑوں پہ, اب وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ گھاس پھوس وغیرہ ہریالی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں کہ اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو رہی ہیں, اور یہ جو ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے WW جو ہے وہ 3 کی طرف. یہ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اندر, حدیث کے اندر غزوہ ہند کا تذکرہ موجود ہے, وہ بھی ہونا ہے قیامت سے پہلے. تو یہ جو ماحول بن رہا ہے, یہ ساری چیزیں اشارہ دے رہی ہیں اس غزوہ ہند کی طرف, کیا پورا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. اور یہ جو ابھی جو معاملات ہوئے نا, انڈیا نے جو حملہ کیا اور پھر وہاں پر اس اللہ آپ کا بھلا کرے اسرائیل جو حملے کر رہا ہے ایران کے اندر, تو یہ اب جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے. اب یہ معاملات چلتے رہیں گے. اب یہ ہر کسی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا وہ یہ چیک کر رہا ہے کون کتنے پانی میں ہے. پاکستان کو چیک کروایا انڈیا سے حملہ کرا کے, پاکستان کو پتہ چل گیا یہ ہلکے لوگ نہیں ہیں, یہ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ آہستہ آہستہ کر کے جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں کون کتنے پانی میں ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں انڈیا کو پتہ چل گیا کہ انڈیا کو پتہ نہیں چلا, پاکستان کو پتہ چل گیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان ہلکے میں نہیں لیا پاکستان کو. ہاں یہی میں, اور جس نے انڈیا کے تھرو حملہ کروایا, انڈیا کو بیچ میں لایا, اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھائی ہلکے لوگ نہیں ہیں. تو بہرحال حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور قیامت کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں, قیامت کی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پھر فتنہ دجال وہ آئے گا. دجال اس کی آنکھ جو ہے وہ یہاں پر ہوگی, کانا دجال اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں معاملات, جو مسجدیں ہیں ہماری, اللہ کا گھر ہے, مجھے یہ بتائیں کہ مسجد صرف عبادت کی حد تک ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں, نماز پڑھیں, سنتیں پڑھیں, اور پھر آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے مسجدوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ فریڈم بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں. جیسے پہلے دور میں بھی ہم دیکھتے تھے اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر دنیا کے اندر جو کہ اسلامی ممالک نہیں ہیں وہاں پہ بھی, کینیڈا, USA, UK وغیرہ میں بہت ساری ایسی مسجد ہیں جہاں پہ کمیونٹی سینٹر بنے ہوئے ہیں باقاعدہ, جو مسجد کے اندر ہی جم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, لائبریری بنائی ہوئی ہے, شادیاں وہاں پہ کروا رہے ہیں, یوتھ کی پوری ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. یہاں پہ اس چیز کا فقدان کیوں ہے جبکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں؟ یہاں پہ آپ نماز پڑھنے کے بعد کسی مسجد میں کھڑے ہو کے بات آپس میں کریں تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ نہیں آپ یہ اللہ کے گھر پہ کھڑے ہوئے ہیں, پلیز یہاں سے باہر چلے جائیں. اور نوجوانوں کے لیے اور کسی کے لیے دروازے کیوں بند ہو رہے ہیں مساجد کے, پھر لوگ کس طریقے سے, اور یوتھ خاص طور پہ جو بیچارہ اتنا رگڑا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہمارے ملک کے حالات بھی ہیں, معاشی حالات بھی ہیں, فتنے کا دور ہے, ہم کدھر ریفیوج ڈھونڈیں؟ ہم ریفیوج پھر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں غلط جگہوں کے اوپر. جو ہماری جگہیں ہیں, جو ہماری مساجد ہیں, جہاں پہ ہمیں پناہ ملنی ہے, وہاں پہ پناہ کیوں نہیں مل رہی, اور وہاں پہ اس وقت یہ معاملات کیوں چل رہے ہیں, مجھے بتائیں. دیکھیں میرا جو اپنا پرسیپشن ہے نا اس کو لے کے وہ یہ ہے کہ جو ہماری مساجد ہیں وہ صرف اور صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہ ہوں. یہ صرف اور صرف ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کی گیدرنگس کے لیے نہ ہوں. ان مساجد کے اندر ہماری اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ان مساجد میں شادی بیاہ کا سارا سلسلہ ہونا چاہیے. ان مساجد کے اندر اس کو آپ ایک کمیونٹی سینٹر اس کو بنائیے. وہاں پہ اللہ آپ کا بھلا کرے ڈسپینسری ہو, وہاں پر آپ بچوں کے لیے کوئی گیمنگ زون بنا دیں تاکہ جب بچے وہاں پر آئیں وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں, وہ اپنے گیم زون کے اندر بھی ہوں, ان کی جو ہے وہ تراویحیں بھی وہاں پر چل رہی ہوں. آپ ادھر اپنا ٹائیکانڈو, مارشل آرٹس, اس قسم کی چیزیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی صرف نمازوں کے لیے اور جمعوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی. وہاں پر جتنی بھی سیاسی باتیں ہوا کرتی تھیں ادھر ہوا کرتی تھیں, جتنی بھی جنگی باتیں ہوا کرتی تھیں, پلاننگز اور اسٹریٹجیز بنائی جاتی تھی وہیں پر بیٹھ کے بنائی جاتی تھیں. اس کے لیے کوئی الگ سے آفیسز وغیرہ اور کمرشل چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو جب تک ہم مسجدوں کا استعمال صحیح انداز میں نہیں کریں گے, اس کو کمیونٹی سینٹر نہیں بنائیں گے, نوجوانوں سے ہم اچھے انداز میں جو ہے وہ ان کو اپنے قریب نہیں لا سکتے. ہم آپ اٹریکٹ نہیں کر سکتے نا, آپ دروازے جب بند کریں گے تو یوتھ پھر کس طرف جائے؟ خود دروازے بند کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے کہ ہم دوسرے جو ہمارے کچھ سیگمنٹس ہیں, 2 سیگمنٹس ہیں, اس کی طرف جائیں, مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ابھی آج کے دور کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ ان کے بارے میں بات کروں. چاروں طرف اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, آپ کو پتہ ہے فتنے کا دور ہے, جیسے بار بار ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا, ہر طرف بے حیائی ہے, فحاشی ہے. موبائل کھولیں تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, کہیں آپ چاروں طرف نظر گھمائیں تو وہاں پہ فحاشی ہے. تو اس دور کے اندر
مجھے بیسکس آپ بتائیں، جو بیسک پرنسپلز ہیں کہ یار ایک بندہ کہتا ہے میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، ایسا پاسبل ہے؟ اور اگر پاسبل ہے تو کیا وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ اسلام اتنا مشکل ہے نہیں جتنا مشکل ہمارے بہت سارے لوگ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یار بس ہو گیا، گناہ ہو گیا آپ سے کوئی تو پھر تو آپ اسلام سے خارج ہیں، آپ پھر جائیں، آپ کون ہو؟ ہمارے یہ چیز مجھے بتائیں کہ بیسک جو پرنسپلز ہیں ہمارے، ان کو فالو کرتے ہوئے، غلط اور صحیح کی پہچان کرتے ہوئے، دین و دنیا کو بیلنس کرتے ہوئے آج کا نوجوان کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ایک انسان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اور ایک انسان کی پبلک لائف ہوتی ہے. تو جو گناہ انسان اپنی پبلک لائف میں نہیں کر رہا اور اسی گناہ کو وہ انسان اپنی پرائیویٹ لائف میں، انفرادی زندگی میں، خلوت کی زندگی میں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی یہ جو گناہ چھوڑا تھا یہ اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑا، یہ لوگوں کے ڈر سے چھوڑا. دوست کیا کہے گا، چچا کیا کہیں گے، ماموں کیا کہیں گے، ابو جی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے نہیں کرنا، اپنی خلوت کی زندگی میں جا کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہی گناہ اگر اس نے اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر کر لیا تو وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے اندر. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلا تخافوہم، لوگوں سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ایک اور قرآن مجید کی آیت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص مجھ سے ڈرو. دنیا اور دنیا کے سارے لوگوں کا ڈر اپنے سینے سے نکال کر ایک رب ذوالجلال کا ڈر اپنے سینے کے اندر پیدا کر لو. تو میں نوجوانوں کو یہاں پر دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اپنی انفرادی زندگی، اپنی پرائیویٹ لائف کو پاک کر لیں اور اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں. اس اصول پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. اینڈ دا اصول از، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، دیٹ از قرآن. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بازی میں مت پڑو، وہ اہل حدیث، وہ دیوبندی، وہ بریلوی، وہ فلاں نہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، سب تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تفرقے بازی میں مت پڑو. جو دین کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. ایک سوال کہ جی اب مجھے نماز پڑھنی ہے، میں بریلویوں کی طرح نماز پڑھوں یا دیوبندیوں کی پڑھوں؟ میں نماز پڑھوں اہل حدیثوں کی طریقے سے یا پھر دیوبندیوں کے طریقے سے؟ اس کا جواب سب سے آسان کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے آسان جواب یہ ہے کہ آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کوئی سی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں اور وہاں پر آپ نکالیں کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان، وہاں پہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں اور جیسے جیسے حدیثیں پڑھتے چلے جائیں ان پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں. آپ کچھ بھی بن جائیں آپ، لیکن عمل حدیث پر کریں، حدیث پہ عمل کریں، حدیث پہ عمل کریں، آپ کچھ بھی بن جائیں. تو میں یہ کہوں گا، قرآن مجید ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان. جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھو گے تم بہکو گے نہیں. تم کسی کے، یہ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک تو تم بہکو گے نہیں، دوسرا کسی کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، اس لیے کہ بنیاد مضبوط ہے. سب کو مانو، احترام سب کا کرو، سب کے بزرگوں کا احترام کرو، لیکن بات قرآن اور حدیث کی مانو. دیٹس اٹ. یہ اپروچ ہونی چاہیے آج کے نوجوان کی. اچھا، مجھے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے اسی سے ملتا جلتا، کہ آج کل کے معاملات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین بہت ساری جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اور کافی نامحرمن سے انٹریکشن ہوتا ہے، شاپنگ مالز میں، کہیں پہ بھی ریسٹورینٹس میں، کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں، یا پھر کہیں پہ اگر کام کر رہی ہیں، کہیں پہ جاب کر رہی ہیں تو وہاں پہ بھی نامحرم سے انٹریکشن ہو رہا ہے. ان خواتین کے لیے کس طریقے کے احکامات ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا آپ کو کیری کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کو انٹریکشن رکھنا چاہیے نامحرموں کے ساتھ؟ تھوڑا سا اس پہ بھی ہائی لائٹ کر دیں. دیکھیں، اس کے اندر یہ ہے کہ شریعت نے جو باؤنڈریز بتائی ہیں، جو پیرامیٹرز بتائے ہیں، ان کو فالو کریں، کپڑے پورے پہنیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. انٹریکشن کے اندر لبھانے والے الفاظ یا اپنی طرف توجہ دلانے والا رویہ
یا اپروچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ مردوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایسی آواز میں بات کرو کہ تم ان کو اپنے سے دور کر رہی ہو، اور سختی سے بات کرو ذرا. تو آپ کو پتہ ہے سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے، جو خواتین سیلز کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو بیچنا ہوتا ہے چیزوں کو، تو خاص طور پہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جملے تھوڑا سا احتیاط سے ان کا استعمال کریں. فریگرنس آپ کو پتہ ہے شریعت کے اندر فریگرنس صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، خواتین کے لیے. اچھا. اب باہر نکل کے پرفیوم کے اندر نہا کے نکل جانا کہ کوئی اور اسمیل آپ کی جو ہے وہ سونگھ رہا ہے اور اس سے توجہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اگر گریز کر لیا جائے تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا ہو جائے گا. اور خواتین جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں باہر جا کے؟ خواتین اپنا کام کر سکتی ہیں لیکن ایک حدود میں رہتے ہوئے، وہ باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں. بس وہ بائک چلا سکتی ہیں، گاڑی چلا سکتی ہیں، وہ آفس میں کام کر سکتی ہیں، لیکن جو شریعت نے باؤنڈری بنائی ہے اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے. اچھا خبیب بھائی، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ریپڈ فائر. میں آپ سے جو سوال پوچھوں، جو ذہن میں چیز آئے وہ آپ نے فوراً بول دینی ہے. دیکھ لیں آپ. بالکل بالکل، جو ذہن میں آئے پہلے ہی فرسٹ فرصت میں آپ نے وہ بول دینا ہے. ریپڈ فائر اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے جی، نظر یا جادو دونوں میں سے زیادہ پاورفل کیا ہے؟ نظر. بلیک میجک کا پہلا سائن کیا ہوتا ہے؟ اس کے سائنس ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی ہوں، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. خون کے اسپاٹس آپ کو مل سکتے ہیں، کپڑے کٹے ہوئے ہو سکتے ہیں. یوتھ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے جو بھی اس وقت یوتھ ہماری کر رہی ہے؟ سب سے بڑی غلطی شادی لیٹ کرتی ہے. اگلا سوال یہ ہوئی تھا، نکاح ایٹ ینگ ایج اور آفٹر؟ نکاح کا اصل مزہ ینگ ایج میں ہے. ینگ ایج میں. پروٹیکشن کے لیے کوئی کون سی سورہ ہے جو پڑھ کے آپ گھر سے روز نکلیں؟ سورہ فلق، سورہ ناس. ایک ڈیلی آپ کوئی سنت بتائیں جس پہ عمل ڈیلی کرنا چاہیے ہماری یوتھ کے لیے. جن کے والدین حیات ہیں ان سے دعائیں لینے کی ضرور کوشش کریں. ویری گڈ آنسر. ایلومناٹی اصلی ہے یا ایسی فیک ایجنڈا ہے؟ دیکھیں دنیا جس طرف جا رہی ہے تو ایلومناٹی اٹ از ناٹ فیک. اٹس ناٹ فیک، اصلی ہے. سائنز آف قیامت شروع ہو گئے ہیں آلریڈی؟ بہت سے نظر آ چکے ہیں، کچھ باقی ہیں. دیٹ واز ریپڈ فائر. اب ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے دیٹ از ون ورڈ آنسر، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ لفظوں کو جو ہے نا وہ روک کے کرنا پڑے گا. ایک ہی ورڈ میں آپ کو آنسر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ون ورڈ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے ہماری دین. زندگی. دنیا. وقتی. جنات. خطرناک. کالا جادو. ایگزسٹ کرتا ہے. سکون. قرآن. ڈپریشن. قرآن. اچھا مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا اور اب اس پوڈ کاسٹ کے اوپر آئے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور بہت سارے جو معاملات آج کے دور میں لوگوں کے سوالات تھے وہ میں نے سارے آپ سے پوچھے، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی. اور جو یوتھ ہے خاص طور پہ ہماری، جو بالکل ہی مینٹلی ڈرینڈ ہو چکی ہے اور اسپریچولی بھی ڈرینڈ ہو چکی ہے، روح ختم ہو چکی ہے، وہ کچھ ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو، تو یہی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد تھا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ پوڈ کاسٹ کے اوپر آئے. دیٹ از اٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. خبیب بھائی آپ سے بس ایک ریکویسٹ تھی، اگر آپ اس کو پورے کر سکیں کہ آپ قرأت کر کے کچھ قرأت کر کے ہمیں کچھ تلاوت کر کے سنائیں کہ ہمارے جو ہے وہ دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خير. سبحان اللہ مفتی صاحب آپ نے جو ہے نا دل میں اور جا کے آپ کی جو قرأت ہے نا وہ لگی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ کا پوڈ کاسٹ پہ آنے کا. That is it, ladies and gentlemen, from the Wild Podcast by Daili Daniel. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz.